नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता करता है कि हम कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, खुदा की कुदरत को देख सकें और उसकी कुदरत को ना सिर्फ जान सकें बल्कि उसकी कुदरत और उसके अजीब कामों का बयान भी कर सकें। और यकीनन उसके अजीब कामों में हम पिछले दिनों से देखते आ रहे हैं कि कैसे खुदा अपनी मोहब्बत को इंसान से जाहिर करता है और कैसे खुदा शुरू ही से इंसान को, जिसको उसने बनाया, अपनी बड़ी मोहब्बत में वो ये चाहता रहा कि इंसान उसके साथ साथ चले, उसके पीछे पीछे चले, उसके कलाम के मुताबिक चले, ताकि वो उन बरकतों को हासिल कर सके जो खुदावंद हमारे खुदा ने इंसान के लिए रखी। लेकिन इंसान शुरू से ही, बागेदन से ही, वो ऐसे रास्तों पे चला कि वो खुदा से दूर होता गया और इब्लीस और तारीकी की कुव्वतों ने हमेशा इंसान और खुदा में एक बड़ी जुदाई को डालने के लिए अपनी पूरी पूरी कोशिश की और आज भी ये कुव्वतें ये कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं उसकी बड़ी मोहब्बत के लिए। और जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत कहती है, उसका पहला हिस्सा, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। और ये खुदा की मोहब्बत जो उसने दुनिया से रखी, इंसान से रखी, आज भी उसे मजबूर करती है कि वो इंसान को उस वक्त तक, जब तक कि आखिरत ना आए, उस वक्त तक कि जब तक इस दुनिया का खात्मा ना हो, अपनी बड़ी मोहब्बत में अपने कलाम की सच्चाइयाँ मुख्तलिफ तरीक़ों से उन तक पहुँचाता रहे। और हम देखते हैं आजकल जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, ख्वाब और रोया, हम इस बात को भी आप तक पहुँचा रहे हैं कि कैसे खुदा ने यीशु मसीह के आने से पहले भी, हज़ारों साल पहले भी, नबियों और फरिश्तों और अपने कलाम के वसीला से दुनिया तक जो है अपनी मोहब्बत को पहुंचाया। और आज जिस हम बात करने पे जा रहे हैं टॉपिक पे, याकूब का ख्वाब। और याकूब का ख्वाब हम देखते हैं कि कैसे ये खुदा का चुना हुआ शख्स, जिसको आज भी दुनिया उसका नाम लेके दुआ करती है, यहूदी उसका नाम लेके दुआ करते हैं, मसीही उसका नाम लेके खुदा से दुआ करते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा। ये याकूब कौन था? ये याकूब कैसे याकूब से इसराइल बना और कैसे खुदा ने वो ख्वाब उसको दिया, दिखाया, जिसमें खुदा ने अपनी मोहब्बत में उसको ये दिखाया कि कैसे इंसान और खुदा के दरमियान में एक राबता हो सकता है और खुदा करना चाहता है, रखना चाहता है। और फिर हम इस बात को भी देखेंगे कि कैसे ये आखिरत में भी जाके यीशु मसीह के वसीला से ये खुदा का ये जो ख्वाब उसने अय्यूब को, याकूब को दिया, कैसे ये पूरा होता हुआ हमें नज़र आता है। आज जब हम इस टॉपिक में बात करने को जा रहे हैं तो मैं आपको एक ख़ास बात और बताना चाहता हूँ कि याकूब जो है, ये ऐसा एक शख्स है जो खुदा से और कलाम की सच्चाइयों से, मैं कहूँगा कि वो भागता रहा। लेकिन क्योंकि वो खुदा के चुनाव में था, खुदा ने उसे नहीं छोड़ा और फिर वो उस बरकत तक पहुँच गया जहाँ खुदा उसे लेके जाना चाहता था। अगर आज आप भी ऐसे ही हालात से दो चार हैं, खुदा से दूर हैं, खुदा से भाग रहे हैं, तो ये आज प्रोग्राम आपके लिए भी निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदा आपसे भी उतनी ही मोहब्बत रखता है, क्योंकि उसका रहम और उसका फजल हर एक पे जारी और सारी रहता है। जब तक कि आखिरत ना आ जाए ये जारी रहेगा। और आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर तहसीन गुल खान। डॉक्टर तहसीन, आप जानते हैं, हमारे साथ बहुत से प्रोग्राम में बहुत अरसे से आ रहे हैं और ये यीशु मसीह मिनिस्ट्री के बानी और चेयरमैन हैं और बड़ी अच्छी खिदमत उस मिनिस्ट्री के वसीला से कर रहे हैं। इसके साथ साथ लूटन एशियन फेलोशिप चर्च चला रहे हैं
اور ایک بڑی اچھی آئی ٹی کی جاب میں، یہ سیکولر میں فل ٹائم جاب بھی کرتے ہیں. ہم ان کی زندگی کے لیے اور ان کی ساری خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر یاسین گل خان. خداوند آپ کے ساتھ ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل، یہ بڑی زبردست جو ہے آج شخصیت کو ہم ڈسکس کریں گے، یعقوب اور خداوند کا خادم اور بندہ، اور کس طریقے سے خداوند نے اس کی نیچر کو چینج کیا، خداوند نے اس کی بلاہٹ کو چینج کیا، اور کس طریقے سے خداوند نے ہمارے ایسے بڑے بزرگ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. اور یہ ایک اٹس لائک اے لو اسٹوری بٹوین گاڈ اینڈ ہز چرچ، اور یعقوب اور خدا کے بیچ میں جو ایک پیار کا رشتہ ہے، ٹرسٹ کا رشتہ ہے، کس طریقے سے. اور یعقوب کی اپنی لو اسٹوری کا بھی ذکر بڑا خوبصورت ہے بائبل میں، کس طریقے سے وہ ملتا ہے ریچل کے ساتھ، اور کس طریقے سے خدا نے اس کو اولاد دی. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ہیں ہمارے سامنے بائبل مقدس کی کہانیوں میں سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو ضرور اس پہ اور زیادہ ڈیٹیل میں بات کریں گے، اور خاص طور پر اس خواب کو جو کہ پیدائش بک آف جینیسس اتپتی 28 چیپٹر میں ہے. بیوٹیفل یہ کہانی ہے، اور اس کو پڑھیں گے اور اس میں سیکھیں گے کہ ہمارے لیے کیا سبق ہے. تھینک یو ویری مچ. اور یہ کہانی تو لوگ کئی دفعہ جب ہم کہتے ہیں گو کہ ہے تو یہ اسٹوری ہی، لیکن یہ سچی کہانی ہے. بالکل. اور یہ ایک سچا خواب ہے جس کو یعقوب کی سیڑھی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. اور اس میں بہت سے اگر آپ دیکھیں تو پیغام بھی لوگ دیتے ہیں. یعقوب کی سیڑھی پہ خادموں کے پیغام ہیں، ادروائز اس کے اوپر اسٹڈیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی جرنی کیا ہے، کہاں سے اس کا آغاز ہے، کیسے ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوتا ہے، اور اسحاق سے عیساؤ اور یعقوب پیدا ہوتے ہیں. اور یہ ٹوئنز ہیں جو اس کی بیوی ربکا سے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ لیکن ایک بڑی ایک ٹسل ان میں دونوں میں، اور یہ دو چیزوں کو آگے جا کے ہم دیکھیں گے ظاہر کرتی ہے جو اس وقت سے چلی آ رہی ہے، اور دنیا میں بھی آج ایک خدا کے ساتھ چلنا اور ایک خدا کے خلاف چلنا. اور یعقوب کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کے وقت جب بیان کیا گیا ہے کہ کیسے جیسے پہلے عیساؤ پیدا ہوا اور یہ اس کے پاؤں کو ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، تو وہاں سے ہی یہ اندر سے ہی لگتا ہے ایک ٹسل جاری تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کی زندگی کلام بتاتا ہے کہ سادہ زندگی تھی، اور وہ سادگی میں رہنے والا اور اپنے گھر میں اپنے والدین کے ساتھ رہنے والا اور گھر کا دیکھ بھال کرنے والا تھا. لیکن عیساؤ کا جو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لکھا ہے کہ وہ ہوشیار، چلاک، شکاری شخص تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ شکار میں بہت سی چالیں، ہوشیاریاں کرنی پڑتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا چال چلن بھی جو ہے وہ بھی پھر ایسا نہیں تھا، اور پیرنٹس کے ساتھ اس کا اتنا لگاؤ بھی نہیں دکھایا گیا. آپ اس کے تعلق سے بیان کیجیے. جی بالکل. ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ باپ ابراہیم کے جو ہم اثر تھے لوگ، ان میں سے جو کاؤنٹر پارٹ ہم دیکھتے ہیں جو کہ کیونکہ یہ جو مسایہ اور اینٹی مسایہ کا جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل میں شروع سے نظر آتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ باب ابراہیم کا جو ہم اثر تھا وہ نمرود بادشاہ تھا. اور ہسٹری میں جب ہم پڑھتے ہیں ان تمام ٹائم لائنز کو دیکھتے ہیں تو نمرود جو تھا وہ اس کا مخالف شخص اٹھا. لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کے بچوں میں ہی یہ چیز جو ہے نظر آتی ہے. اسحاق اور اسماعیل ہم دیکھتے ہیں، اسحاق وعدے کا فرزند اور اسماعیل جسم کی خواہش کا فرزند، اور کس طریقے سے دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مزاحمت کرتے ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسحاق کی اولاد میں آگے عیساؤ اور یعقوب کے درمیان یہ مزاحمت ہوتی بھی نظر آتی ہے. تو یہ جو جنگ ہے، اور یعقوب کے بارے میں بڑا کلیئرلی پالوس رسول نے بھی کہا کہ خداوند نے یعقوب سے تو محبت رکھی اور عیساؤ سے نفرت کی، کیونکہ عیساؤ کا چال چلن ایسا تھا. اچھا، لفظ یعقوب جو ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا، کیونکہ جب ربکا جو ہے وہ پیٹ سے تھی اور بچہ جننے کا ٹائم تھا تو بائبل نے لکھا ہے کہ دونوں لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے پیٹ میں، اور وہ پریشان ہو گئی کیونکہ بہت پینفل وہ چیز تھی. اور ہماری جتنی بھی بہنیں بیٹیاں جو ہیں جب وہ پیٹ سے ہوتی ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کک کرتے ہیں تو ماں کو پتہ چل جاتا. تو یہ دونوں آپس میں مزاحمت کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ میں جیتی کیوں ہوں، اور خداوند سے انکوائر کر رہی ہے. تو خداوند نے کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے. اور خدا نے پروفیسی کی کہ چھوٹا جو ہے وہ لیڈ کرے گا اور بڑا چھوٹے کی
خدمت کرے گا. اور پھر جب پیدا ہوتے ہیں تو عیساؤ کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا. اب ایڑی کو عبرانی زبان میں لفظ ایڑی کے لیے جو ہے عقب آیا ہے. ہم یہ عقب اردو یا عربی میں بھی دیکھتے ہیں کہ عقب جو لفظ ہے وہ یعنی کہ پشت کو کہتے ہیں کہ اس کا تعاقب کرنے والا, جیسے ورڈ ہے تعاقب, عقب پیچھا یا پشت یعنی پیچھے چلنے والا, اس کو فالو کرنے والا, اس کے پیچھے بھاگنے والا. تو یہاں سے لفظ یعقوب ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یعقوب کا مطلب ہے دھوکے باز. یہ بیسیکلی عیساؤ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے. لیٹر آن جب وہ برکت لے لیتا ہے تو اس نے کہا کیا اس کے نام کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دھوکہ دے گا, حالانکہ اس کے نام کا مطلب ہے ایڑی پکڑنے والا, عقب کو پکڑنے والا, یعنی کہ تعاقب کرنے والا. تو وہی سے لفظ جو ہے یعنی روٹ ورڈ عقب ہے, وہاں سے لفظ یعقوب نکلا. اور جیسا آپ نے کہا کہ وہ شکاری تھا, اور ہسٹری یہ بتاتی ہے, بائبل میں ایگزیکٹلی ایسے نہیں لکھا ہے, ہسٹوریکل بکس یہ بتاتی ہیں کہ وہ نمرود کا شاگرد تھا, کیونکہ وہ اس کے نقش قدم پہ. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے یا کوئی بڑا ایکٹر ہوتا ہے یا کوئی بڑا ایک بڑا ہیرو ٹائپ کوئی شخص ہے جس نے کوئی بڑے کام کیے ہیں سیاسی یا سماجی, تو لوگ اس کی مانند بننا چاہتے ہیں. اس زمانے میں جو فیمس شخص کون تھا, بائبل میں لکھا ہے کہ ایک شکاری سورما تھا جو کہ ورلڈ میں فیمس ہو گیا تھا, جس کا نام نمرود تھا. تو ان دنوں کا ہیرو وہی تھا, ان دنوں کا یعنی کہ دنیاوی لوگوں کا دنیا دار سوچ ان کی تھی. نمرود بھی جو تھا وہ بھی ایک سورما تھا جو نو کے گرینڈ چلڈرن میں سے تھا, اور اس کے گرینڈ, تو ایک اس کی بیک گراؤنڈ تھی, لیکن وہ بھی خدا سے دوری میں یہاں تک چلا گیا تھا کہ اس نے وہ بابل کا برج جو ہے بنایا. تو یہاں پر جو عیساؤ آئیڈیلائز کر رہا ہے, شکاری بن رہا ہے, تو کس کے نقش قدم پہ بن رہا ہے؟ وہ نمرود کے نقش قدم پہ بن رہا ہے. وہ اس جیسا اینٹی کرائسٹ جیسا بننا چاہتا ہے. اور یعقوب جو ہے وہ گھر میں رہنے والا سادہ مزاج ہے, اور وہ جو ہے وہ مسیح کی تصویر بھی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ اپنے گھر میں رہتا ہے, اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے, اور ان کے لیے جو ہے وہ ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے. لیکن خدمت وہ دوسرا بھی کرتا تھا, لیکن وہ اور باپ اسی وجہ سے, کیونکہ وہ جو خاص طور پہ آدمی جو ہے وہ گوشت اور یہ چیزیں, تو یہ اس کے لیے شکار کر کے لاتا. اور لکھا ہوا ہے وہاں پہ, اگر آپ 25ویں باب پہ دیکھیں, اور اس میں لکھا ہے کہ وہ 27ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, اور وہ لڑکے بڑے اور عیساؤ شکار کا ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا, اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا. اور کہتی ہے عیساؤ کو اسحاق عیساؤ کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کو شکار کا گوشت, اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا, اور ربکا جو ہے وہ یعقوب کو پیار کرتی تھی. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ماں اور باپ کا پیار بھی ظاہر ہے ایک ڈفرینٹ دونوں ڈائریکشن میں جا رہا ہے, اور یہ ہوتا ہے, نیچرل بھی ہوتا ہے. لیکن جو بات خاص یہاں پہ دیکھنے والی ہے کہ یہ جو عیساؤ ہے, مطلب اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے آگے جا کے ایک بہت بڑا اپنا جو برتھ رائٹ ہے وہ بھی اس نے بیچ دیا, صرف ایک کھانے کے چکر میں. اور ایک کھانے کے لیے, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو ہے یہ اس کی اہمیت کا ہی اس نے نہیں جانی کہ وہ باپ کے بعد پھر جو ایلڈسٹ ہوتا ہے بچہ, وہ لیڈر کنسیڈر کیا جاتا ہے, ٹرائب کا بھی لیڈر وہ بنتا ہے, اور اس کے ہاتھ میں سارا اختیار, ڈیسیژن میکنگ. لیکن اس نے اس کو جو ہے اپنے برتھ رائٹ کو جو ہے وہ بھی ایک طرح کا ٹھکرا دیا اس نے, اور اس نے نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. جی آج جو میں سمجھتا ہوں جو میسج اس میں سے ہمیں ملتا ہے, اتنے جتنا بھی یہ بات ہم نے کی ہے, کہ انسان کے رویوں کو, انسان کے ذہن کو, اور انسان کی ساری جو انسان کام کرتا ہے, خدا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ مرضی کر لیں وہ کون دیکھ رہا ہے, لیکن ایک ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب کو بھی خدا نے یعقوب کو چنا, عیساؤ کو نہیں چنا. اس لیے نہیں چنا کہ ایک تو اس کی سادہ طبیعت تھی, اور وہ پھر والدین کا خیال رکھنے والا, والدہ کا خیال رکھنے والا, اور پھر خدا سے ڈرنے والا شخص دکھایا گیا ہے. آگے جا کے بھی ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن وہ بالکل جیسے آپ نے بتایا کہ وہ ایک ڈفرینٹ آئیڈیلزم میں تھا, ڈفرینٹ طریقے سے ایک ایسے شخص کو فالو آئیڈیلائز کر رہا تھا جو کہ خدا کے خلاف. یہاں پہ ایک بات خاص طور پہ ہمیں اور بھی نظر آتی ہے کہ یہ جو خدا جب بھی کسی کو چنتا ہے
تو خدا پھر اس شخص کو آخری وقت تک پروٹیکٹ بھی کرتا ہے, آزمائشوں میں سے بھی گزارتا ہے. اور جو میں ایک بڑی آیت اکثر وہ کچھ لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں, کہتا ہوں جب کوئی دکھ میں ہو, مشکل میں ہو, تو وہ سوال کرتے ہیں کہ کیوں. تو اگر آپ دیکھیں یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب اور اس کی پہلی دوسری آیت, وہ بڑی میری فیوریٹ اس اینگل سے ہے کہ خدا وہاں پہ جو ہے یعقوب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے بیٹے یعقوب, خوف نہ کر, میں تیرے ساتھ ہوں, تو سیلابوں میں سے گزرے گا اور سیلاب تجھے نہ ڈبوئیں گے. اب میں اس کو شارٹ کر کے کر رہا ہوں. اور تو آگ میں سے گزرے گا اور آگ تجھے نہ جلائے گا, شعلہ تجھے نہ جلائے گا. یعنی کہ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تجھے گزرنے نہیں دوں گا, خدا کہہ رہا ہے کہ تو گزرے گا, میں تجھے گزرنے دوں گا, بٹ آئی ول بی ود یو. یہ تجھے نہ تباہ کریں گے, نہ سیلاب تجھے ڈبوئے گا, نہ آگ تجھے جلائے گی. تو خدا بعض دفعہ انسان کو بھی آج شاید بہت سو کی ضرورت ہو کہ وہ یہ گزرنے دیتا ہے ایسے حالات میں سے تاکہ وہ خدا کے ساتھ ممدود ہو. تو آپ ضرور کہیں, آپ کچھ. میں اس پہ بالکل, یہ اسپیشلی یہ جو اس نے برتھ رائٹ سیل کیا ہے, دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ ایونٹس ان دا ہسٹری آف اسرائیل. کیونکہ خدا جو ہے نا کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. بہت سارے لوگ اس اسٹوری کو پڑھتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ شاید عیساؤ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یا اگر یہ چلاکی نہ کرتے یعقوب اور اس کی ماں تو شاید, لیکن ایسا نہیں ہے. خدا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ عیساؤ نے اپنا برتھ رائٹ کس چیز کے اوپر بیچا ہے؟ کھانے کے اوپر. اور بینگ اے شکاری, جو شکاری لوگ ہوتے ہیں, آپ کے بھی دوست رہے ہوں گے, ہمارے بھی ایسے دوست رہے ہیں شکاری, ان کو سب سے زیادہ پرائڈ کس بات کا ہوتا ہے کہ جی روٹی دی فکر نہ کرنا, وہ ہم پرووائڈ کریں گے. کیونکہ شکاری کا یہ ہوتا ہے نا کہ میں جانور ماروں گا اور وہ کھانا جو ہے وہ پرووائڈ ہوگا. اور اسی کھانے کو ہی بیس بنا کر اس نے اپنے باپ اسحاق کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انسان کو, جب انسان اپنے ہاتھ پر, اپنی جو ہے وہ دولت پر, اپنے اسکل پر, اپنی سوچ پر اور اپنے طریقہ کار پر فخر کرتا ہے اور اس کو اپنی بیس بناتا ہے, تو خدا پھر اس کو ادھر ہی پکڑتا ہے. کھانا جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ عیساؤ کا پرائڈ یہ تھا نا کہ میں کھانا پرووائڈ کرتا ہوں اپنے باپ کو, میں جو ہے وہ شکاری ہوں, میں بڑے بڑے شکار مار کے لاتا ہوں اور فیملی کے لیے گوشت آتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور عیساؤ دال بنا رہا تھا, اور یعقوب دال بنا رہا تھا, لیکن کھانے کے اوپر ہی اس نے یہ چیز بھیج دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اسحاق جو تھا وہ اس چیز کو پسند کرنے لگ گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوا کہ اسحاق اندھے پن کا شکار ہوا. اسحاق پہلے روحانی اندھے پن کا شکار ہوتا ہے, یعنی کہ اس نے اپنے بیٹے کی حرکتوں سے نظر چرانی شروع کر دی. اس کا بیٹا کن لوگوں سے مل رہا ہے, کن کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, اس نے اس چیز کو اگنور کرنا شروع کر دیا. کہاں سے وہ جو ہے وہ شکار مار کر لا رہا ہے. خدا کو شکاری لوگ پسند نہیں ہیں, خدا کو یہ پسند نہیں کہ اس کی تخلیق کو اس طرح بے دردی سے مارا جائے. وہ اس چیز پہ بھی آنکھیں پھیر رہا تھا. اور ان تمام چیزوں سے چونکہ نظریں چرا لیں تو اس کی فزیکل جو ہے آؤٹ کم کیا نکلتا ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں ویک ہو گئی. یہ خدا کی طرف سے ایک نشان تھا, حالانکہ اسحاق کتنا بڑا آدمی تھا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اندھے پن کا شکار ہو گیا. وہ اس چیز کا نشان ہے کہ وہ روحانی اندھے پن کو الاؤ کر گیا, جس کی وجہ سے جسمانی اندھا پن اس کے اوپر غالب آ گیا. اور یہ بائبل میں لکھا ہے اس کے تعلق سے. اگر نئے عہد نامے میں آپ چلے جائیں, عبرانیوں کے نام پالوس کا خط, اس کا 12واں باب, اس کی 16ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے, اور نہ کوئی حرام کار یا عیساؤ کی طرح بے دین ہو جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو بیچ ڈالا. اور 17ویں آیت کہتی ہے, کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا. تو یہاں پہ کلیئرلی آ رہا ہے کہ وہ حرام کار اور عیساؤ کی طرح بے دین نہ ہو. تو خدا کا چناؤ جو ہے, جو خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں لوگ, جو خدا کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ لوگ چلتے ہیں, اور خدا دلوں پہ نظر کرنے والا خدا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے اس کا چناؤ ہوتا ہے اور اسی لیے وہ آگے بڑھتا ہے. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کے سارے ٹسل کی وجہ سے, اور پھر جب وہ اس کے برکت اپنے باپ سے, آپ کی ماں کی وجہ سے, جو کہ ابھی ہم جیسے بات کر رہے تھے کہ خدا کا ایک پلان تھا اس کے لیے, اور اس کی ماں اسے ابھارتی ہے کہ تو جو پلوٹے کی برکت جو ہے وہ اپنے باپ سے لے, اور گو کہ اس کو وہ ایک غلط راستہ اختیار کر کے وہ لیتا ہے, لیکن وہ بلیسنگ لے لیتا ہے جو پلوٹے کی ہے. اور وہاں سے پھر نیچرلی وہ اس کو جو ہے ان کا آپس میں کچھ زیادہ اختلاف ہوتا ہے, اور وہ
جب دیکھتا ہے, اس کی والدہ دیکھتی ہے کہ یہ کہیں اس کو مار ہی نہ دے جو عیساؤ ہے, تو وہ اس کو کہتی ہے کہ تو یہاں سے میرے بھائی جو ہاران میں ہے اس کے پاس چلا جا, اور لابن کے پاس چلا جا, اور وہ جاتا ہے اور باپ سے دعا کر کے برکت لے کے جاتا ہے. وہاں بھی لکھا ہے. آپ اس کے تعلق سے بتائیں, پھر ہم اس خواب کی طرف چلتے ہیں. بالکل. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے کہ اسحاق جو ہے ڈیسیجن لیتا ہے کہ میں برکت دوں, اور برکت دینے کے لیے وہ اس کو عیساؤ کو کہتا ہے, اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میرے لیے پھر وہی شکار والا کھانا لے کر آ. لیکن اس سے پہلے کہ یہ کرے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 26ویں باب کی آخری آیت یہ بتاتی ہے کہ عیساؤ نے 2 ہتی لڑکیوں سے شادی کی, غیر قوموں سے اس نے شادی کر لی, اور جس کی وجہ سے خدا کو یہ چیز سخت ناپسند آئی. اور آگے جا کر 27ویں باب کے اینڈ پہ اور 28ویں باب کے شروع میں یہ بات خدا نے کی, اور اسحاق نے پھر کہا بھی کہ بھائی تو ایسا نہ کرنا, یعقوب کو جب انسٹرکشن دے رہے. تو اسی وجہ سے ربکا نہیں چاہتی تھی کہ یہ برکت جو ہے ادھر جائے, کیونکہ غیر قوموں کی عورتیں وہاں پر آ گئیں, اور گناہ اور بت پرستی, کیونکہ وہ اکیلی نہیں آتی تھیں, وہ اپنے ساتھ بت لے کے آتی تھیں عورتیں جو تھیں. اور ریچل کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لابن بت پرست ہو گیا تھا, تو اس کے وہ بھی دیکھیں کہ کتنا وہ بتوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے. تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور خدا جو ہے اس کو گائیڈ کرتا ہے کس طریقے سے ربکا کو, کہ کس طریقے سے وہ اپنے بیٹے یعقوب کو پریزنٹ کرتی ہے. اور آئی تھنک کہ وہ جو بھیڑ کا وہ سارا کچھ باندھا گیا تھا بال, وہ ایک طرح سے اسحاق کے اندھے پن کا کاؤنٹر اٹیک تھا خدا کی طرف سے, کیونکہ وہ اتنا وہ اندھے پن کا شکار ہو گیا تھا کہ وہ سوچ ہی نہیں رہا تھا روحانی طور پر, وہ صرف اور صرف جسمانی طور پر سوچ کے کہ جسمانی طریقے سے عیساؤ حقدار ہے. اسپرچولی بلائنڈ بھی وہ ہو گیا تھا. آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں میں اس پر سمجھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کریں, اور آپ کی اسکرین پہ ہمارے جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ آ رہا ہوگا, +1 585 542 5900. آپ اس پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے, اور اگر آپ اس پہ میسج کر کے بھی ہمیں آپ سوال بھیجنا چاہیں تو آپ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں ان سب کے لیے جو ہمیں کومنٹس بھی ابھی دے رہے ہیں, کومنٹس ان کے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں, کچھ پریئر کی ریکویسٹ بھی ہیں. ہم ضرور اپنی ٹیم کو یہ پریئر ریکویسٹ پہنچائیں گے, خود بھی دعا کریں گے ان ساری ریکویسٹ کے لیے. اور میں خاص طور پہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پیج ایمان کا سفر ہے, فیس بک پیج ہے اور یوٹیوب پیج ہے, اس کو ضرور لائک کیجئے, اور اس پروگرام کو آپ دیکھیں. زندگی ٹی وی کے اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور بہت سی اور سائٹس ہیں, آپ ان کے اوپر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سیٹلائٹ پہ بھی اس وقت جا رہا ہے, اور فیس بک پہ بھی لائیو جا رہا ہے, آپ کہیں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور خداوند کی اس برکت کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے رکھا کہ ہم اس کی کلام کی برکت کو دوسروں تک پہنچائیں. پاسٹر تحسین, وقت کیونکہ آگے نکلتا جا رہا ہے, ابھی بہت سے وہ پوائنٹس ہیں, لیکن کیونکہ ہم نے ایک سبجیکٹ پہ آنا ہے, تو ہم اگر اس طرف آتے ہوئے یعقوب کا جو خواب ہے, اب یہ جب ہاران کی طرف نکل پڑا ہے, 100 میل کے قریب وہ سفر کرتا ہے, اور پھر اس جگہ تک پہنچتا ہے جہاں پہ وہ رکتا ہے, اور وہ لوز کی جگہ غالباً وہ کہلاتی تھی, اور وہ جگہ ایریا پرانا نام اس کا لوز تھا. اور وہ وہاں پہ جب وہ لیٹتا ہے اور اپنے لیے وہ ظاہر تکیہ اونچا رکھنے کے لیے ایک پتھر کو وہ چوز کرتا ہے. ظاہر اس کی بیڈنگ جو بھی اس کی تھی وہ تو اس کے پاس تھی, لیکن وہ ایک اونچا اس کے کرنے کے لیے اس پہ پھیلاتا ہے. اور وہاں پہ جب وہ سو جاتا ہے تو ایک خواب دیکھتا ہے, اور یہ خواب جس کو یعقوب کی سیڑھی عام طور پہ کہا جاتا ہے, جیکبز لیڈر کے طور پہ اب ڈالیں, گوگل کرے, کچھ کرے تو ایک دم بہت سا کچھ آ جاتا ہے اسٹاف اس کے اوپر. یہ ایک خاص چیز کو ظاہر کرتی ہے. یہ ایک عام سیڑھی کا کانسیپٹ نہیں ہے اس میں, یہ ایک انسان کا زمین سے خدا کا رابطہ. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اس وقت یہ زمین پہ جو ہے ایک رابطہ خدا کے ساتھ, آنا جانا فرشتوں کا ایک رابطہ وہ دکھایا گیا ہے, اور خدا اسے شور کر رہا ہے کہ آئی ایم ود یو دکھا رہے ہیں. اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ کیسے یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے بھی یہ جو کانسیپٹ آف لیڈر کا ہے, یہ 1000 سالہ بادشاہت میں جہاں فرشتوں کا آنا جانا اور وہ سارا سلسلہ ہے, وہ بھی ہم اس کو تھوڑا سا اینڈ میں دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب وہ خواب دیکھ رہا ہے تو
بلکہ آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجیے. بالکل بالکل چیپٹر 28 ورس 10 and 11. سو اس سے پہلے کہ ہم خواب کو دیکھیں, پیدائش کی کتاب 28واں باب اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت, بک آف جینیسس اتپتی 28واں ادھیائے اور 10 سے 11. یہاں پر لکھا ہے کہ یعقوب بیرسبا سے نکل کر برشیوا جو ایریا تھا ہاران کی طرف چلا, اور ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا, اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا اور اسی جگہ سونے کو لیٹ گیا. جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو پتھروں میں سے ایک کو چنا. یہ بڑی زبردست مجھے جو ہے نا وہاں پر خداوند نے بھید کھولنا شروع کیا, اور وہ بھید تھا کہ دیکھیں کہ کتنے پتھر دنیا میں آئے, کتنی چٹانیں اٹھیں, کتنے لیڈرز اٹھے ہیں, لیکن ان میں سے ایک ہی ہے جو کونے کے سرے کا پتھر بن گیا, جو ہیڈ سٹون بنا ہے, جو کہ ریسٹنگ پلیس بنا ہے, جو وہ چٹان ہے جس پر سر رکھا گیا. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اسرائیل کا باپ ہے, اور اسرائیل خود ہے. یعقوب پورے اسرائیل کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور جب یعقوب نے اس پتھر پر سر رکھا ہے, اس پتھر پر ریسٹ کیا ہے, اس پتھر کے اوپر جو ہے وہ اس نے یوں سمجھیں کہ اپنا آپ بچھا دیا ہے اور اس پتھر پر آرام کیا ہے, تو اسرائیل کے جو کارنر سٹون ہے, اسرائیل کے جو کونے کے سرے کا پتھر ہے, جیسے کلام میں لکھا ہے زبور 118 میں ہم پڑھتے ہیں, بڑا زبردست یہ آیت ہے, اور زبور 118 اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا, یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے. اور یہ آیتیں جو ہیں یہ وہی ہیں, ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. تو مسیح کے ساتھ یہ باتیں جڑی ہوئی تھیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کے حوالے سے دیکھیں کہ کتنے سارے پتھر تھے, اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر چنا اور اپنے سر. تو ایک لیئر تو اس کی یہ ہے کہ اونلی کرائسٹ از چوزن ون. جتنے بھی نبی آئے, جتنے بھی پیغمبر آئے, اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, اس کے 12 بیٹے تھے, اور بھی جتنے بھی اسرائیل کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوئے, ابراہیم کی اولاد کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ستاروں کی مانند ہوگی جو گنی نہیں جا سکتی. ان سب میں سے ایک چوز کیا گیا, دا چوزن ون از اونلی دا کرائسٹ. اور یہاں پر یعقوب چونکہ پورے اسرائیل کی نیشن کو ظاہر کر رہا ہے, اور اس کا سر رکھنا اس پتھر کے اوپر یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیل کو بیس کرنے والا وہ چٹان جو اسرائیل کو کھڑا کرتی ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت زبردست بات یہاں پہ ہے جو آج بھی بڑا ایک کانفلکٹ ہے بنا ہوا, کیونکہ سارا اسرائیل کے وجود کا, اور دوسرا اس کہ وہ جگہ کس کی ہے, کس کی ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس جگہ کی اونرشپ خدا دے رہا ہے کسی کو, بالکل وہ اسی کی اونرشپ ہے, اسی کی رہتی ہے. اور یہاں پہ 13ویں آیت میں 28واں باب جو پیدائش کا ہے اس کتاب کا, اس میں لکھا ہے اور خدا نے اس کے اوپر, خدا اس سیڑھی کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرا باپ ابراہیم اور اسحاق, ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں. میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. اور یہی وعدہ سے جو ہے ابراہیم سے کیا گیا تھا, یہی وعدہ جو اسحاق سے کیا گیا تھا, اور خدا نے بار بار ان کو بھی کہا تھا کہ یہ میں دوں گا اور تمہاری نسل کو بڑھاؤں گا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاص طور پہ اس کو جو لقب دیا گیا اسرائیل کا, 12ویں آیت درمیان اس کے قریبی جو رابطہ خدا کا اور اسرائیلی قوم کے ساتھ وہ رکھنا چاہتا تھا, اس لیے خدا نے اس کو جو ہے وہ لقب جو اسرائیل کا دیا گیا وہ بعد میں ہے, جب کشتی کافی سالوں بعد, 20 سال بعد کی وہ بات ہے, تو وہ اس میں آتا ہے. لیکن ہمارے پاس ایک سوال بھی اسی تعلق سے ہے اور میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں. میرا نام محمد اکبر ہے, ہمارے بھائی اکبر اس وقت آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں, محمد اکبر. اور میں نے توریت شریف کا مطالعہ کرنا شروع کیا ہے. جو مشکل مجھے پیش آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یعقوب کا نام خدا تعالیٰ نے اسرائیل رکھ دیا تھا تو پھر اس کے بعد بھی پوری کتاب مقدس میں انہیں یعقوب ہی کیوں بولا جاتا ہے؟ جیسے آپ کی کتاب مقدس میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم, اسحاق اور یعقوب کا خدا, یہ کیوں نہیں کہا کہ ان کے نام تبدیل کے بعد ابراہیم, اسحاق اور اسرائیل کا خدا؟ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کر وہ کام کیا جو یہودی اور مسیحی نہ کر سکے, اور ہم نے اس
کا نام اسرائیل کو اونچا مقام جس طرح قرآن میں سورہ بنی اسرائیل ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں آپ اسے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میں کچھ ٹائم سے بول رہا ہوں، آپ اس کا سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ بھائی یہ کوئی یہ بالکل بھی یہ آپ نے اسٹرا مین آرگومنٹ دیا ہے کہ جی ہم نے چونکہ لفظ اسرائیل یوز کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل جو یوز لفظ ہوا ہے یا لفظ اسرائیل جب اس میں آیا ہے تو وہ یعقوب کی بات نہیں ہو رہی، وہ قوم کی بات ہو رہی ہے. سورہ بنی اسرائیل لفظ ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، جس کا مطلب ہے اسرائیل کے بچے، ٹھیک ہے. تو اس والے سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب کا نام قرآن میں بارہا لکھا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ جی اسحاق کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اسماعیل کا لکھا ہوا ہے، یعقوب کا بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو اس کا ریزن میں اب آپ کو بتاتا ہوں خدا نے ایسا کیوں کیا. خدا نے بیسیکلی یعقوب باپ کا نام جب تبدیل کیا تھا اور ان کو اسرائیل کا لقب دیا تھا، تو وہ بیسیکلی بتانا چاہ رہے تھے خدا کہ وہ کس قوم کا باپ ہے. اور یعنی کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جیسے اولاد ہوتی ہے تو وہ باپ کے نام سے منسوب ہوتی ہے. جیسے آپ نے اپنا نام بتایا تو آپ کے والد صاحب کا نام آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو لوگ یہی کہیں گے نا کہ جی آپ فلاں فلاں کی اولاد ہیں یا فلاں قبیلہ سے، تو اس والے سے یہ بات ہو رہی تھی. اور خداوند نے لقب اسرائیل دیا تھا اور خدا نے بارہا اسرائیل یوز کیا بھی ہے نبیوں کے وسیلہ سے. لیکن کئی دفعہ کیا ہوتا تھا کہ جب جیسے ابھی ہم نے یسایہ نبی کی کتاب میں سے جو ہے وہ حوالہ پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ اے یعقوب، تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ایک پرسن کی بات ہو رہی ہے. اور جب کئی دفعہ پرسن ورسز قوم کو ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا تھا تو خداوند ضرور اس چیز کے والے سے بتاتا تھا. جب خداوند یہ کہتا ہے نا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، تو وہ 3 لوگوں کی بات ہو رہی ہے، انڈیویجولز کی بات ہو رہی ہے کہ تمہارے جو باپ کون تھے، یعنی کہ قوم باپ دادا کون تھے، یعنی کہ باپ ابراہیم کی نسل نکلی ہے اور اس سے اسحاق اور یعقوب کا جو ہے وہ بلیسنگ دی گئی. اور پھر سائملٹینیسلی جب قوم کو مخاطب کیا گیا تو اسرائیل بھی کہا گیا. ہاں، اب ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بات پہ آ کر اس چیز کو عزت نہیں دی، کیونکہ خدا کا جو کووننٹ ہے وہ باپ اسحاق کے ساتھ، ابراہیم کی نسل میں اسحاق کے ساتھ چلا اور وہاں سے یعقوب کے ساتھ چلا. اسلام نے آ کر کیا تبدیلی کر دی کہ قربانی اسحاق کی تھی اور آپ لوگوں نے اسماعیل کے نام لگا دی اور کہا کہ نہیں، ایکچولی خدا کے وعدے اسماعیل کے ساتھ ہیں، کیونکہ آبویسلی عرب جو ہیں اسماعیلی ہیں اور آپ کے جو پروفٹس ہیں وہ اسماعیل کی نسل سے آ رہے تھے. تو اس میں آ کر آپ نے تبدیلی کیا کی کہ آپ نے اس عزت کو نیچے کر دیا جو خدا نے دی تھی، مینس کہ خدا نے اسرائیل کو عزت دی تھی. اور آپ نے ابھی جو دعویٰ کیا وہ غلط دعویٰ ہے، کیونکہ اسرائیل کی عزت اسماعیل سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. اور مسیح کی عزت اور اسرائیل کے نبیوں کی عزت جو عربی جو تھے ان سے اوپر ہے. تو خدا کا ہاتھ ہمیشہ جو ہے وہ اسرائیل کا ہاتھ اوپر رہے گا بیکاز آف گاڈس پرومس. جیسے ابھی پاسٹر جی بات کر رہے تھے کہ وہ جو وعدے کی زمین ہے وہ اسرائیل کے نام ہے، تو یہ خدا نے جو کہ ڈپازٹ کی بات، تو اس چیز کی عزت آپ نے ختم کر کے اور آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل سے بہتر ہیں، جو کہ خدا کے اس کلام کی نفی ہے. تو بیسیکلی آپ کا دعویٰ اپوزٹ ہے. یہ تو بڑا واضح طور پہ میں اس کو آگے جا کے آیت بھی پڑھوں گا، کیونکہ خدا نے جب چنتا ہے خدا، آپ اگر وہاں سے بھی دیکھیں تو جو آپ نے بات کی، میں تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتا ہوں. تو اس وقت خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل اسحاق سے چلے گی. بالکل. تو خدا ایک برکت بھی اسحاق سے اس کو چنتا ہے اور وہاں سے چلی. میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا جو اس کی ساری یعقوب کے تعلق سے بھی، تو آپ کو عیساؤ کے بچوں کا تو نام ملتا ہے، لیکن اس کے بعد ان کی کوئی کسی طرح سے بھی پوری بائبل مقدس میں کوئی ڈیٹیل تفصیل نہیں. اور اسماعیل کا بھی ایسے ہی ہے. اور اسی طرح اسماعیل کا بھی ہے کہ اس کو اس وقت خدا نے کہا کہ میں تجھے بھی برکت دوں گا، تجھے بھی برکت دوں گا. اور صرف جسمانی برکت، دنیاوی برکت تھی. تو اس کے بعد ہمیں اس کا کوئی بھی بائبل میں اور ذکر اس کے بعد نہیں ملتا تفصیل سے. تو یہ ایک خدا کا جج کو چنتا ہے، پھر وہ اس کی پوری آپ سے وہ شیئر خدا کرتا ہے. اور میں جب اس پہ دیکھ رہا تھا کہ پورے اس کے 12 بیٹوں کا اور پھر آگے ان میں سے جو اولاد ہے اس کا سارا ذکر ملتا ہے. اور یہ ایک خاص بات آتے ہوئے ٹاپک کی طرف، سی ڈی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ایک کلوز انٹریکشن خدا کا شو کرتی ہے. اور یہ شو کرتی ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا زمین اور خدا کے ساتھ، آسمان کے ساتھ. لیکن ایک کنیکشن کراس کا
کراس کا کنیکشن بٹوین مین اینڈ گاڈ ہے. یہ ایک خدا انسان اور خدا کے ساتھ ایک رابطے کو بیان کرتا ہے, اور یہی وہ سلسلہ ہے جو خدا نے شروع کیا اور خدا اسے اینڈ تک یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے وہ پورا کیا ہے. ہم تھوڑا سا اینڈ میں اس کی طرف جائیں گے اگر ہمارے پاس ٹائم بچا, کیونکہ ٹاپک کافی چیزیں اس میں چل جاتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے بھی, چلے میں اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں, جب اس نے نتنیل سے بات کر رہا تھا, اور اگر ہم اس کو دیکھیں یوحنا پہلا باب اس کی 51 آیت, تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے, پھر اس نے کہا, یسوع نے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. بالکل, ابن آدم پر اترتے دیکھو گے. اور یہ وہ وقت ہے جو ملینیم کنگڈم کا وقت ہے, جو آنے کو ہے, اور یہ بھی پورا ہوگا جیسے پہلے پوری ہوئی ہیں چیزیں. اور خدا کے, جیسے ہم نے پہلے بتایا کہ کیسے دانیل نبی کے وسیلہ سے جو پروفیسیز ہوئی, جو خواب ہوئے آئے, جو رویا اسے دی گئی, وہ پوری اس وقت بھی ہوئی, اور جن کی ڈول فلفلمنٹ تھی وہ بھی پوری ہوتی ہمیں نظر آتی ہے آئندہ دنوں میں, جو ہمیں مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح نے وہ مکاشفہ دے دیا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کا ملٹیپل لیئرز ہیں, کافی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اس میں نظر آتی ہیں. آپ تھوڑا سا اس کو ضرور بیان کیجیے. بالکل, اگین وہی بات آتی ہے, خداوند کے بھید اور خداوند کے مکاشفے کتنے زبردست ہیں. جب یہ سیڑھی کی بات ہو رہی ہے, سیڑھی کے ایک سرے پہ خدا ہے اور ایک سرے پر یعقوب ہے جو کہ نیند کی حالت میں نیچے لیٹا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کے سر کے نیچے وہ پتھر ہے جو کہ مسیح کی ذات ہے. یہ سیڑھی بھی مسیح کی صلیب کو, مسیح کی ذات کو ظاہر کرتی ہے. اور یہ ساری سچویشن یہ ہے کہ آدم جو ہے وہ گناہ کے باعث موت کا شکار ہے. اس کا سونا جو ہے وہ آدم کی مردہ حالت کو ظاہر کرتا ہے, کیونکہ یعقوب جہاں پر سویا ہوا ہے, تو سویا مویا ایک کے برابر, جیسے وہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں نا, تو یعقوب جو ہے وہ سویا ہوا ہے, اور یعقوب جو ہے آدم کی اس گراوٹ کو اور اس مردہ پن کو ظاہر کر رہا ہے. اور اس کو خدا تک پہنچنے کے لیے جو آسمان پر ہے, ایک سیڑھی کی ضرورت ہے, ایک سہارے کی ضرورت ہے. یہ بیسیکلی یہاں پر اس میسج کو خداوند جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو سیڑھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس دوران میں جو اینجلز نظر آ رہے ہیں, یہ خداوند کے پیغمبر ہیں. یہ اینجل جو ہیں وہ نبیوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں, اینجلز خداوند کے فرشتوں کو بھی, آبویسلی خداوند کے فرشتے بھی ہیں. اور ایک اور چیز ہے, یہ سیڑھی جو ہے, یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی صلیب کو تو ظاہر کر ہی رہی ہے, جو کہ یسوع تک خداوند خدا کی ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہے. یہ سیڑھی جو ہے ہمارے رابطے کے طریقوں کو بھی ظاہر کر رہی ہے, دعا جو ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہم نے دانیل کی کتاب میں پڑھا تھا کہ دانیل دعا کر رہا تھا اور اینجل اوپر سے آیا تھا پیغام لے کر. تو اینجلز ہی ہماری دعائیں پہنچاتے ہیں, اینجلز ہی جواب بھی لے کر آتے ہیں. اور یہ کمیونیکیشن جو ہے بٹوین گاڈ اینڈ مین, دیٹ از بینگ شون ہیئر, کہ خداوند رابطہ کرنا چاہتا ہے. اور خداوند نے بتایا, اور خداوند نے یعقوب کو یہ خواب دکھایا. اس کا مطلب یہ تھا کہ جو رابطہ ہے خدا اور انسان کے بیچ, وہ یعقوب کی نسل سے آنے کو تھا. یہ بھی اس چیز کا مطلب ہے, کیونکہ یعقوب جو ہے وہ باپ یسوع مسیح کا جو ہے وہ, یعنی کہ باپ بھی ٹھہرا ایک طرح, ابن آدم ابن ابراہیم وہاں پر لکھا ہوا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو یعقوب کا بیٹا بھی کہا گیا. اور یہودا جو ہے وہ یعقوب کا بیٹا تھا, جس قبیلے میں سے یسوع مسیح نے آنا تھا, جس کو یہودا کا ببر بھی یسوع مسیح کو کہا گیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس چیز کی ٹائپالوجی ہیں. اور خداوند کی خواہش کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یہ جو ہے وہ خواہش یہاں پر کرتا ہے. ہمارے پاس ایک اور ہمارے بھائی ہیں, لکھ رہے, میرا نام یوسف ہے اور میں اس وقت آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں. خداوند آپ دونوں کو بہت برکت دے. میں چاہتا ہوں کہ آپ محمد اکبر کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں. پہلی لکھا ہے اس میں, اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت, یعنی بریکٹ میں ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی, اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں, اور اہل عالم پر فضیلت دی. الجتھیا 16 جو ہے, جاتھیا 16 جو ہے, یہ اس میں لکھی, آگے عربی میں لکھا ہے, وہ میں نہیں پڑھ سکتا, تو یہ ان کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ پڑھ دیں اس کو. اور یہاں پہ آگے مزید جاتے ہوئے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی جو برکتیں ہیں وہ خدا ابراہیم کے بعد اسحاق کو اور پھر اب یعقوب کو وہ پرومس کر رہا ہے. اور یہ آیت 14 جو ہے, اس میں ہم آگے جب دیکھتے ہیں, میں تھوڑا سا ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا یہ آیت پہ. یہ جو آیت ہے نا, یہ بڑی زبردست آیت ہے.
اور یہ بیسیکلی ایک ڈائلیما کریٹ کرتی ہے، کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ خداوند نے ان کو فضیلت دی اور حکومت دی. تو پوری دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات قرآن مجید کی پوری ہو بھی رہی ہے. اس وقت اسرائیل لیڈنگ کنٹری ہے، پوری دنیا کی دولت ان کے پاس ہے، دنیا کے ساری صحت کا نظام، تو یہ سب کچھ چیزیں. آن دی ادر سائڈ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم بہن بھائیوں کی خواہش ہے کہ اسلام کا پوری دنیا پہ غلبہ ہو. اور تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ غلبے کی ہم دعا کریں تو پھر یہ والی آیت جھوٹی پڑ جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں تحسین بات ایک آپ کی اس بڑھاتے ہوئے آپ چلے جائیں. میں نے اس کے اوپر وہ ٹاک شوز دیکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد اب ان کے سب سے بڑے عالموں میں سے وہ ہیں. انہوں نے ایک سوال کا اسی طرح کے جواب دیتے کہا تھا کہ یہ بات غامدی صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ آخر میں مسیح نے یا المسیح نے ہی اور مسیحیت نے ہی غلبہ پانا ہے، اور غلبہ انہی کا ہوگا اور وہ غالب رہیں گے آخر تک. تو یہ تو بات ان کے اپنے جتنے بھی وہ کہہ رہے ہیں، یہ اسلامک سورسز میں لکھی ہوئی ہے. اب آگے جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا 14ویں آیت پہ، اور یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند، اور تو سب قبیلے اور تیری نسل کے وسیلہ سے دنیا کے سب قبیلے نسل برکت پائیں گے. اب یہ برکت کی پھر میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ اب دیکھیں تو نہ ابراہیم کے وسیلہ سے سب قبیلوں کو برکت پہنچی، نہ اسحاق کے وسیلہ کو سب قبیلوں کو، اسرائیل کے قبیلوں کو پہنچی، لیکن دنیا کے نہیں. یہ برکت ہمیں اس کی تکمیل نظر آتی ہے یسوع مسیح میں. یسوع مسیح کے وسیلہ سے لکھا ہوا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک اکلوتا بیٹا بخشیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے، کیونکہ یہ وہی نسل چلی آ رہی ہے، یہ وہی پشت چلی آ رہی ہے، ابن داؤد کی پشت میں سے مسیح کا پیدا ہونا اس بات کے لیے لکھ دیا گیا تھا کہ وہ تمام دنیا کے لیے جو ہے برکت کا باعث ہوگا، برکت لے کے آئے گا، برکت دے گا، اور نہ صرف برکت دے گا، ہمیشہ کی زندگی. جو کوئی بھی اس پہ ایمان لائے، لکھا ہے کہ ایمان لے آنا جو ہے سب سے بڑی بات ہے. جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا، چاہے وہ ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، چاہے دیریا ہو، چاہے ایتھیسٹ، جو کچھ بھی ہو، چاہے مسیحی ہو جو پورے طور پہ نہ ایمان رکھتا ہو، جو کوئی بھی ایمان لے آئے گا کہ یسوع مسیح خدا کا بھیجا ہوا وہ کفارہ ہے جس کے وسیلہ سے میرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دھو دیے جاتے ہیں، تو وہ اس ابدی زندگی تک پہنچ جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ ری ایشورنس ہے خدا کی طرف سے جو دی جا رہی ہے، اور اس میں 4 چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اب خدا جو ری ایشورنس دے رہا ہے یعقوب کو، اس میں ایک تو خدا کا وعدہ کیا ہے، کمپینین شپ کے خدا ساتھ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ رہے گا. دوسری بات خدا سیفٹی کی اس کو دے رہا ہے بات کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں تیری حفاظت کروں گا. اور پھر خدا اس کو گائیڈنس دے رہا ہے کہ تو نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے چلنا ہے، اور پھر پرسنل گارنٹی خدا دے رہا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کروں. بالکل. لیکن انسان جو ہے وہ سب کچھ کو شاید قبول نہیں کر پاتا. اگلی آیات میں آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے، بلکہ آپ اس کو کور کر دیجئے 20 سے 22 آیت کو، کہتا ہے کہ تو مجھے اگر کھانا پینا یہ کچھ دیتا رہے تو میں تیرے لیے 10 پیسہ. آپ اس کو میں اس پر آؤں گا، بھی کریں تھوڑا سا. لیکن میں پہلی جو آیتیں اس پہ تھوڑا سا ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا. میں ٹائم کو دیکھتے ہیں پلیز. بالکل. یہاں پر جو آپ نے بالکل زبردست بات کی ہے کہ وہ سب قبیلے شامل ہو جائیں گے ابراہیم کی نسل میں. اور جو عبرانی ورڈ ہے اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کہتی ہے کہ وہ پیوست ہو جائیں گے. وہ برکت کیسے پائیں گے کہ وہ جڑ جائیں گے وعدے میں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ صرف یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ ممکن ہو سکا، کیونکہ متی کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ، یعنی کہ داؤد کا بیٹا مینس کہ وہ بادشاہی کا وارث ہے، اور ابن ابراہیم مینس کہ ابراہیم کے وعدوں کا. اچھا، یہاں پر ایک اور جو چیز میں کوئکلی بتانا چاہ رہا تھا کہ لکھا ہے کہ تیری نسل زمین کے گرد کے ذروں کی مانند ہوگی. ابراہیم کو باپ ابراہیم کو آسمانی باپ خدا نے کہا تھا کہ تیری نسل آسمان کے تاروں کی مانند ہوگی. پہلے ریت کے ذروں کی مانند کہا تھا، ریت کے ذرے اور تارے دونوں کا ذکر ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس کے اوپر میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا. بنی اسرائیل کو خدا نے یہ دونوں برکتیں دی تھی. تاروں کا کام ہے روشنی دینا اور گائیڈ کرنا ہے، جتنے بھی نیویگیشن ہے وہ تاروں کے وسیلہ سے ہوتی ہے. اور ذروں کا کام ہے پیروں کے نیچے روندے جانا.
اور آپ یہ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ دونوں الفاظ خدا نے یوز کیے تھے، اور یہی بات ایمانداروں کی زندگی میں بھی ہے کہ وی آر ایٹ دا سیم ٹائم لائٹ آف دا ورلڈ. ہمیں گائیڈنس کے لیے بھی اور ہمیں خدا استعمال بھی کرتا ہے، لیکن ذروں کے جب بات ہوئی تھی دیٹ مینس کہ ہمیں خداوند آزمائشوں میں سے بھی گزارتا ہے. جو بات آپ پہلے کر رہے تھے نا کہ خداوند یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں تجھے آگ سے بچاؤں گا، خدا کہہ رہا تھا کہ آگ تجھے جلا نہ سکے گی، میں تجھے آگ میں سے گزاروں گا تو صحیح لیکن جلا نہیں سکے گی. تو سیم وے میں وہ آسمان کے تارے بھی کہلائے اور ابراہیم کی نسل جسمانی اور روحانی دونوں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو تھے وہ ازار ثانی میں سے، مصیبت میں سے، اور وہ یعنی کہ ان تمام اسیری میں سے گزرے جو کہ وہ فیز تھا جب وہ پیروں کی زمین کی ریت کی مانند تھے، اور آسمان کے تاروں کی مانند کیسے ہوئے جب خداوند یسوع مسیح کی بات. میں چاہوں گا آپ دیکھیے مجھے اس لیے یہ زیادہ کرتے ہیں، یہ بارگیننگ کر رہا ہے وہ خدا. بالکل یہ یعقوب کی نیچر کا ایک تھوڑا سا حصہ ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آگے جب ہم پوری سٹوری جب ہم پڑھتے ہیں باپ یعقوب کی تو وہ بار بار ٹرسٹ میں تھوڑا سا، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ کشتی والا سین ہے اس میں بھی وہ بارگیننگ کرتا ہے کہ مجھے نہیں تو برکت دے. وہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عیساؤ کو جب ملنا تھا تو وہ خداوند کے اوپر وہ بار بار ٹرسٹ کرنے کی کوشش کرے. تو آئی تھنک کہ کانفیڈنس میں چونکہ وہ گھر ڈومیسٹیکیٹڈ تھا، گھریلو آدمی تھا تھوڑا سا اس بارے میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی، وہ جو یعقوب نے منت مانی، اسے 4 چیزیں جو مانگی ہیں وہ یعقوب کی سمپلسٹی کو بھی ظاہر کرتی ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ میری خداوند تو جب میں سفر کر رہا ہوں تو میرے ساتھ رہ پلیز، یعنی کہ حالانکہ خدا نے آلریڈی یہ وعدہ کیا ہے جیسے آپ نے بتایا، لیکن کہہ رہا ہے کہ تو میرے ساتھ رہے. دوسرا اس نے کہا کہ تو میری حفاظت کر. تیسرا اس نے کہا کہ کھانے کو روٹی، اور چوتھی بات مانگی پہننے کو کپڑا. دس از سو امیزنگ. حالانکہ خدا جو ہے آپ کو ہر اچھی سے اچھی چیز، کیونکہ باپ ہے تو وہ دیتا ہے، لیکن یعقوب کی سادگی کتنی ہے. اور یہ ہر ایماندار کا بھی آئی بلیو کہ یہی رویہ ہونا چاہیے کہ خدا سے وہ چیز مانگے جو کہ بیسک ہے، جو کہ خداوند سے ہم مانگتے وقت خداوند کو ہم پہ پیار آئے. جیسے ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ماں باپ بچوں کی بات بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ اس دن مجھے یاد ہے کسی کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یہ اتنا ہماری بیٹی جو ہے وہ صابر ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں مانگتی، وہ چھوٹی سی بس چیز مانگتی کہ پاپا آپ بس گھر آ جائیں، آئی وانٹ یو. سو سیم وے میں آپ یہ دیکھیں کہ کئی بچے بڑے ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، کئی بچے لیوش چیزیں مانگتے ہیں، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ سمپل چیز مانگتے ہیں. تو یہاں پر یعقوب نے یہی بات خداوند کے سامنے رکھی اور اس نے کہا کہ خداوند تو مجھے یہ والی چیزیں دے. اور آئی تھنک کہ دیز آر ریلیونٹ تھنگس، کیونکہ یعقوب کا جو سفر ہے آگے وہ خطرناک سفر ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے آگے زندگی میں، کیا اس کو دکھائی دے گا. تو اس نے کہا کہ خداوند میرے ساتھ رہے، رفاقت مانگی ہے، حفاظت مانگی ہے، اور اس نے روز کی روٹی مانگی اور پہننے کو یعنی راست بازی مانگی ہے. بالکل. اور پھر وہ کہتا ہے کہ تب میں تجھے ساتھ ہوں گا. تو یہ ایک مجھے ایسا ہے. لیکن ایک بات جو اب خاص کلوزنگ کی طرف جاتے ہوئے، جی جب تک خدا نے اسے بدل نہ دیا، جی بدل نہ لیا، بالکل، جب تک اس کی نیچر کو نہ بدل لیا، اس کو پورا خدا نے کہتے ہیں نا ڈیلٹ ود، ہاں جی، اس کو ڈیل نہ کر لیا پوری طرح سے، ری اسمبل کیا خدا نے، اس کو توڑ کے واپس جب تک خدا نے اس کو جو ہے توڑ کے بروکن اس طرح کر کے واپس دیا. اور وہ کہاں پہ ٹوٹا؟ جب وہ اپنی ساری چلاکیوں اور دوسری چیزوں اور دنیاوی چیزوں میں سے گزر کے جب واپس آ رہا ہے، کیونکہ خدا نے کہا تھا میں تجھے واپس لاؤں گا. پچھلی آیت میں لکھا ہوا تھا میں تجھے، خدا کہتا ہے میں واپس لے کے آؤں گا. جب وہ واپس جا رہا ہے تو اب رات کو اس کو جو ہے خدا کا فرشتہ، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ خدا اس وقت اس میں ساتھ تھے، تو وہ اس کے ساتھ لکھا ہے ان کی کشتی جو دکھائی. اور ساری رات، اور وہ ساری رات کہتا ہے، وہ جو آپ نے بات کی تھی مجھے وہ بڑی پسند ہے اس کی. وہ کہتا ہے کہ جو جب وہ پاؤں پھٹ رہی ہے اور وہ خدا کا فرشتہ یا یسوع مسیح اس فرشتے کے روپ میں تھے، اس کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جانے دے. وہ کہتا ہے نہیں جانے دوں گا جب تک تو مجھے برکت. تو آج بہت سے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ برکت لینے کا راز اس سے پا لینا چاہیے کہ خدا کو لپٹے رہیں، خدا کو پکڑے رہیں، اور اس وقت تک جب تک کہ آپ پکڑ سکتے ہیں اور جانے نہ دیں برکت. لیکن خدا کی مرضی جو تھی یعقوب کو تبدیل کر کے ایک بڑی برکت دنیا تک پہنچانے کی تھی، اور اس نسل کو جس کو وہ چننے کو تھا، جس کو رادر اس نے چن لیا تھا، جو بنی اسرائیل جس کو بعد میں کہلائے، خدا نے چن لیا. اور اس یعقوب کو اسی کشتی کے دوران خدا نے کہا کہ اب سے تو کیا ہوگا،
اسرائیل کہلائے گا، اسرائیل کہلائے گا. اور وہ جب اسرائیل کہلایا اور اسرائیل کی بنیاد اس کے 12 قبیلوں سے، اس کے 12 بیٹوں سے رکھ دی خدا نے، تو خدا نے وہ برکتیں بھی انہیں دے دی. انہیں آج بھی دیکھ لیں کہ وہ چھوٹی سی ایک اتنی سی جگہ ہے میپ کے اوپر، چند 100 میل بھی نہیں ہے، چند میلوں کا وہ سارا ملک ہے، اور لیکن وہ دنیا پہ حکومت کیے ہوئے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بات حکومت کی نہیں، بات خداوند کے چناؤ میں وعدوں کی ہے، بات خداوند کے ساتھ چلنے کی ہے. اور یہی وعدہ یسوع مسیح نے کیا تھا. یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 16 آیت میں، تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور مقرر بھی کیا تھا کہ تم بہت سا پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ میرے باپ سے مانگو وہ تمہیں دے. تو جس طرح خدا نے یعقوب کو چنا، میں اس کا ایک نیا ڈائمینشن دیتے ہوئے، یسوع مسیح بھی اسی طرح چن لیتا ہے. یسوع مسیح بھی جو اس کی جستجو رکھتے ہیں، جو اس کو ڈھونڈتے ہیں. ہم نے پچھلے دنوں بھی پچھلے پروگراموں میں وہ خواب اور رویا جو لوگوں نے دیکھے، جو کنٹریز بند کر دیے گئے ہیں، عرب کنٹریز اور دوسرے کنٹریز، وہاں خدا خوابوں میں آ رہا ہے اور لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، خوابوں میں خدا ان سے مل رہا ہے. اور خدا آج بھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس وقت جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور بعد میں بھی دیکھیں گے، خدا آج سے بھی اتنی ہی محبت رکھتا ہے. یہ صرف خدا یعقوب سے یا اسحاق سے یا ابراہیم سے نہیں، خدا ہر ایک سے اتنی ہی محبت رکھتا ہے، اور وہ آپ سے بھی اتنی محبت رکھتا ہے. لیکن کیا آپ اس کے چناؤ میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ جس طرح اس نے یعقوب کو توڑا، کیا آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ اس طور پہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں جیسے خدا کا کلام کہتا ہے، اور اس پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہیں؟ یقیناً باتوں کا سچا خدا آپ کو اس بڑی جگہ تک لے جائے گا جو اس نے ہمیشہ کی زندگی کے تعلق سے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہے، ہمیشہ کی زندگی رکھی ہوئی ہے. پاسٹر تحسین، آپ اس کو ضرور بتائیے، اس کو بیان کیجئے، کیونکہ ہمارے پاس بہت تھوڑا سا رہ گیا ہے. کیسے آپ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں خدا کے چناؤ کا اور یسوع مسیح کے چناؤ کے تعلق سے؟ بالکل. یہاں پر میں جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں جو بات آ رہی تھی کہ کووننٹ کی 2 پارٹیز ہیں ہمیشہ. ایک جو ہے وہ اسٹرانگ پارٹی اور ایک ویک پارٹی. اینڈ یعقوب جب وہ کشتی کر رہا ہے، وہ اس لیے نہیں برکت اس نے پائی تھی کہ وہ غالب آ گیا تھا یا وہ طاقتور تھا، اس لیے کہ وہ ہار رہا تھا لیکن وہ مانگ رہا تھا اور وہ جانے نہیں دے رہا تھا، وہ ضد کر رہا تھا. اور جیسے یسوع مسیح نے ہولی اسپرٹ کے بارے میں جب بتا رہے تھے تو خدا نے کہا تھا نا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ روٹیاں دے، اور اس نے کہا کہ میں تو سو گیا ہوں، میرے بچے. تو خدا نے کہا کہ وہ اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر روٹیاں دے گا. دیٹ مینس کہ پرسسٹنس، بے حیائی کے لیے جو لفظ ہے یہ ہے کہ وہ مانگتا ہی گیا، وہ شرم نہیں کر رہا، وہ کلنگ آن کر رہا ہے اور مانگ رہا ہے کہ پلیز مجھے تو بلیس کر. سیم وے میں خداوند کا چناؤ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم میں کوئی بڑی خوبی، کوئی بڑی زبردست کوئی سکلز ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ خداوند اگر سکل والے بندے تھے، جیسے موسیٰ کو چنا، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے سکل پہلے خداوند نے نکالے، وہ سارے جو مصری سکل سیکھے ہوئے تھے، اور خداوند نے 40 سال تک شہزادہ رہا وہ، اور 40 سال لگائے تاکہ اس کو وہ ڈریا بن کے رہے. تو وہ اس کے سارے ان لرن کروایا. اور خداوند نے پھر آپ یہ دیکھیں کہ پطرس جیسے مچھیروں کو بھی چنا، جو کہ سادہ لوگ تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ. پولس جیسوں کو چنا اور ان کو 14 سال بیابان میں وہ پڑھتا رہا، خداوند کے قدموں میں بیٹھا رہا، پرانی چیزیں بھولا تاکہ خداوند کا کام آگے بڑھے. تو یہاں پر ہم یہی دیکھتے ہیں. ایک چیز مجھے یہاں پر بڑی زبردست لگ رہی تھی، وہ یہ تھا کہ جو پتھر ہے یہ خداوند کو تو ظاہر کر ہی رہا ہے، لیکن یہاں پر ایک آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ اٹھا ہے تو اس نے پتھر کو جو لیٹا ہوا تھا اس کو کھڑا کر دیا ستون کی طرح، اور اس پر تیل ڈال دیا. اگر ہم بھی مسیح کی مانند بنیں گے، ہم ایسا پتھر جو کہ لیٹا ہوا ہے، کسی کا سہارا بنا ہوا تھا، تو خداوند ایک ٹائم آئے گا کہ ہمیں ستون بنا دے گا. جیسے مکاشفہ کی کتاب میں لکھے نا کہ میں اپنے باپ کے گھر میں تمہیں ستون بناؤں گا، اور ہم پر تیل ڈالے گا اور ہم پر اپنا مسا انڈیلے گا. I think the best thing we learn from this subject is کہ Christ is جو رابطہ ہے، Christ is the mediator between God and man. اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے حوالے کر دیتے ہیں تو ہم اس پتھر کی مانند بن سکتے ہیں جو مسیح کی مانند ہے، جس پر تیل انڈیلا گیا ہے. اور جیسا لکھا ہے کہ یہ ایسے مسا کی مانند ہے جو کہ سر پر انڈیلا گیا اور بہتا ہوا داڑھی سے پیراہن کے دامن تک آ گیا. ہاللیلویا. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سر جو ہے وہ ہیڈ کو ظاہر کرتا ہے، پیراہن کا دامن جو ہے وہ
پشت کو، سب سے نیچے والوں کو ظاہر کرتا ہے. تو خداوند کا مسا مسیح سے بہتا ہوا کلیسیا کے تھرو ہم سب پر آیا ہے، اور بڑے بڑے رسولوں کو بھی خداوند نے استعمال کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی مسا جو مسیح کا تھا، جو کہ مسیح سے پاکرو بہا ہے، سر سے بہا ہے اور داڑھی سے ہوتا ہوا اب براہن کے دامن یعنی ہم لوگوں تک بھی آیا ہوا. اور اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ وہی جگہ ہے جب ابراہیم بھی جسے خدا نے نکالا تھا، کہا تھا اپنے ناطے داروں کو چھوڑ، اور وہ اس جگہ پہ آیا تھا. اور لکھا ہے کہ ابراہیم نے یہاں خدا بھی ابراہیم کو بھی اسی جگہ پہ ملا تھا، اور اس نے لکھا ہے کہ اس جگہ پہ اس نے وہ ایک قربان گاہ بنائی اور اس نے قربانی خدا کے حضور میں چڑھائی. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں یعقوب بھی آ کے جو ہے وہ اب ایک جگہ وہ پتھر کھڑا کر کے اس جگہ کو مخصوص کر رہا ہے ایٹ دا پریزنس آف دا گاڈ. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں اس پریزنس آف گاڈ کو لانے کی ضرورت ہے. آخری لمحے میں آپ کیا کہیں گے اس تعلق سے؟ بالکل اگین وہی بات ہے کہ ہمیں پاکرو کو مانگنا ہے. ہمارا موضوع خواب اور رویا ہے، ہمارا موضوع جو ہے وہ برکت ہے، خداوند کی گائیڈنس ہے. اینڈ دا اونلی ہیلپر وی ہیو از ہولی اسپرٹ، جو کہ سیکنڈ ہیلپر ہے، اور پہلا مددگار خداوند یسوع مسیح ہے. سو اس کہانی میں اتنی زیادہ لیئرز ہیں کہ جس کو ہم چاہیں تو ہم گھنٹوں گھنٹے اس پر پورا سیمینار کر سکتے ہیں. لیکن اٹس جسٹ بلیسنگ ٹو اسٹڈی آور فادر جیکب، جو کہ نشان ہے ہمارا کہ کمزوری کی حالت میں قوت پاتا گیا ایمان کے باعث. ہم بھی کمزوری کی حالت میں تقویت پاتے ہیں خداوند سے ایمان کے باعث. God bless you. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر تحسین. واقعی بہت سی باتیں اس سارے چیپٹر میں آگے جا کے بھی اتنی بابرکت باتیں ہیں، اتنی. آپ ضرور پڑھیں اس کو، جینیسس چیپٹر 28 کو آپ پڑھیں اور آپ برکت پائیں گے اس کے وسیلہ سے. یہ خدا کا کلام سارا ہی بابرکت کلام ہے، لیکن یہ واقعہ یہاں پہ آپ جب دیکھیں گے تو میں آج خاص آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں. اب جب آپ اس کو دیکھیں گے، بے شک اس کو آپ 25ویں باب سے پڑھنا شروع کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یعقوب ایک بڑی سٹرگل سے گزرتا رہا ہے، وہ بڑی مشکلوں سے گزرتا رہا ہے. وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر پھر جب جاتا ہے تو وہاں محنت مزدوری مشقت کرتا ہے، اپنے جو ماموں کے گھر پہ، لابن کے گھر پہ جا کے کرتا ہے. اور پھر واپس آ کے بھی جو ہے وہ اس وقت تک برکت تک نہیں پہنچا جب تک اس کو خدا نے اس طرح ڈھال نہ لیا، توڑ نہ دیا، اور اس طور پہ وہ خدا کے ساتھ پھر وفاداری سے نہ چلنا شروع ہو گیا. کیا آپ بھی اسی طرح ہی سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ ابھی خدا کے ساتھ اس طور پہ چلنا شروع کریں گے کہ خدا آپ کو بھی اس بڑی برکت تک لے جائے جہاں وہ سب کو جو اس پر ایمان لے آتے ہیں، وہ ان سب کو جو اس کے کلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، ان سب کو جو کوشش میں سستی نہیں کرتے ہیں، ان سب کو وہ اس بڑی برکت تک لے جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ بھی اس طرح ہی مشکلوں میں سے گزر کے سیکھنا چاہیں گے، یا خدا کے کلام میں سے سیکھ کے اس پر ایمان لے آ کر اور اس بڑے فضل کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم پر ہو گیا، کیونکہ مسیح یسوع نے آپ کی خاطر، میری خاطر، کل عالم کی خاطر اپنا آپ اسی لیے قربان کر دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اور ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے ہی خدا نے یعقوب کو وہ خواب بھی دکھایا، وہ سیڑھی بھی دکھائی، اپنا کنیکشن بھی دکھایا کہ وہ آسمان سے، زمین سے آسمان تک وہ کنیکشن جو ہے خدا اپنا دکھا رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور خدا آپ کو بھی اپنا آپ دکھانا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ چلنے کے تیار ہیں؟ آپ چاہے کسی بھی رنگ، نسل یا مذہب سے ہیں، آج آپ کے لیے یہ موقع ہے کہ آپ اس بڑی برکت تک پہنچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں، ہمیشہ کی ہلاکت سے بچ جائیں، اور خدا کے ساتھ اس طور پر چلنا شروع کر دیں. اس کلام کو، جو اس کا کلام ہے یعنی بائبل مقدس، اس کو پڑھیں. اور اگر آپ کو یہ کلام میسر نہیں تو آپ ہم سے کہیں، ہم آپ تک یہ کلام پہنچا دیں گے. آپ گوگل کر کے بھی، آج کل سب کچھ یوٹیوب پہ اور دوسری جگہ پہ یہ کلام موجود ہے، اس کو پڑھیں اور اس سے سیکھیں تاکہ آپ بھی ہمیشہ کی زندگی میں اس طور پہ چلے جائیں جیسے خدا چاہتا ہے کہ آپ چلیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور خداوند آپ کو برکت دے. آمین.